नाज़रीन, आज हमारे ग्रुप ज़ीनूर मीडिया की खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक मायनाज लेजेंड मौजूद हैं। ये इंटरव्यू एक खसूसी नशिस्त है और मेहमान भी ऐसे हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थोड़ा सा मगर एक जो रस्म है उसके हवाले से मैं बता देता हूँ उनका तारुफ। जो हमारे हीरो हैं उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने 1996 से लेकर 2013 तक इंटरनेशनल हॉकी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जो अपनी जात में एक रिकॉर्ड है। 23 मार्च 2014 को सदर पाकिस्तान ने आपको आपकी नुमाया खिदमात की वजह से उसके एतराफ में, आपकी सलाहियतों के एतराफ में तमगा इम्तियाज से नवाजा। आपको ये एजाज हासिल है कि आपने दुनिया में तकरीबन तमाम हॉकी लीग में अपने खेल के जौहर दिखाए हैं और आजकल आप पाकिस्तान की हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे। वसीम अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खुश आमदीद कहते हैं हम। इसके साथ मैं अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। मैं फारूक सईद लंदन से, मेरे साथ हैं आमिर रशीद साहब थाईलैंड से, अजहर जफर साहब मैनचेस्टर से। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने अपना टाइम दिया। तो फॉर्मली इंटरव्यू का आगाज करते हैं, बातचीत का आगाज करते हैं। एक जो बुनियादी सवाल हर कोई पूछना चाहता है और पूछता भी है कि आपको हॉकी का शौक कब पैदा हुआ और आपको कब लगा कि आप में ये जोहर है कि आप उसमें नाम कमा सकते हैं? हॉकी असल में कह रहे हैं कि फैमिली गेम थी एक किस्म की, के दोनों बड़े भाई जो मुझसे हैं, एक नवीद अहमद है और एक रशीद साहब आजकल अमेरिका है। तो ये दोनों क्योंकि हॉकी खेलते थे, घर में हॉकियां पड़ी होती थी, बॉलें भी पड़ी होती थी, तो इनको देख देख के घर में खेलना शुरू किया, घर में ही हॉकी लेके बॉलें लेके। उस वक्त जब मैंने स्टार्ट की हॉकी तो उस वक्त मोहल्लों में, गलियों में, आम हर जगह हॉकी खेली जाती थी ज्यादातर। तो वो इस वजह से शौक हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि खेलते खेलते गलियों में, घर में ही खेलते खेलते, फिर एक दिन मुझे भाई जो है वो लेके गए क्लब में कि चलो तुम हमारे साथ चलो क्लब में, वहां जाके खेलो। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे जितने भी सीनियर प्लेयर थे या जिन्होंने मुझे खेलते देखा, वो कहते यार इसको तो लाजमी लेके आया करो कि इसमें जैसे ये इसको यानी कि अभी आया लेकिन इसके खेल से ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तो बड़ा टैलेंटेड है और बड़ा अच्छा खेल रहा, तो इसे लाजमी लेके आया करो। तो बस फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर दिया मोहल्ले में। और फिर वहां से वहां फिर 8th क्लास में था जब मैंने ज्यादा सीरियसली हॉकी, जब ये कि मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो मेरे उस्ताद थे, एक अभी उस्ताद हैं, खैर वो अभी जफर याब साहब, उन्होंने वो मुझे यानी कि सुबह के वक्त जाते होते थे साथ के, ट्रेनिंग घर से आके उठाना, शाम को उन्होंने कहा जी आके तुमने ये चीजें किया करो। तो वो फिर मुझे भी शौक था, तो मैं भी टाइमली जाना, जाके मेहनत करनी। फर्स्ट ईयर में मेन जो टर्निंग पॉइंट कह लें कि मेरी कैरियर में था कि मैं था तो फर्स्ट ईयर में, लेकिन ना लाहौर में मैं आस्ट्रो ट्रफ पे गेम करने जाता होता था। तो वहां पे यूपीएल वालों ने इंटर स्कूल एक टूर्नामेंट करवाया, तो लाहौर की एक टीम जानी थी स्कूल की, तो मुझे कोई जानता नहीं था। तो वो कहते यार तुम हमारी तरफ से टूर्नामेंट खेलो ना। उसका लाहौर मॉडल हाई स्कूल की टीम थी, तो वो मुझे खिलाने के लिए ले गए। उधर कराची में टूर्नामेंट था। तो वहां पे खैर मैं गया, तो वहां टूर्नामेंट में मैं बेस्ट प्लेयर हो गया डिक्लेयर। तो यूपीएल वालों ने वहां पे यानी कि स्कॉलरशिप लगाना था 11 डिफरेंट
पोजीशंस के प्लेयरों का कोई 1000 हर प्लेयर पर मंथ ना 1 साल के लिए स्कॉलरशिप लगाना था। तो मैं वो बड़ा अच्छा खेला तो मैं वैसे बेस्ट प्लेयर हो गया, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी पूरा साल का इकट्ठा दे दिया और फिर मुझे कहा कि तुम्हें हमारा ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगेगा तो हम तुम्हें बुलवाएंगे वहां पे ट्रेनिंग कैंप में। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कैंप में बुलाया वहां पे, तो वहां से फिर कह लेंगे यूबीएल में फिर मेरा मेन कैरियर में जो कह लेंगे बड़ा अहम किरदार है वो यूबीएल की हॉकी टीम का, कि वहां से मुझे बड़ा पुश मिला और वहां से मैं। अच्छा वसीम भाई, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बचपन में हर कोई आइडलाइज करता है क्रिकेट को या किसी भी प्लेयर को। आपका हॉकी में चूंकि बचपन से फील्ड रही है, तो हॉकी में किसको आप अपना फेवरेट प्लेयर समझते थे? शुरू में तो मेरे जो उस्ताद थे मैं उनको आइडलाइज करता था, बाद में जब कह लें थोड़ा सा अच्छे लेवल पे खेला हूं तो फिर एक अजमल खान साहब इंटरनेशनल हॉकी टीम सियालकोट के प्लेयर थे, तो यूबीएल से खेलते रहे हमारे साथ। वो उनकी गेम मुझे बहुत पसंद थी। और एक फरत खान ये कस्टम के और पाकिस्तान यानी कि नेशनल टीम से खेले, ये 2 प्लेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। अच्छा, तो इंटरनेशनल कैरियर का आगाज जो था आपका कब हुआ, और जब आपको पहली दफा खबर मिली, कहाँ से खबर मिली? खबरों से मिली या कोच से मिली? नहीं, 94 में असल में पहली दफा मैं जूनियर टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ और 94 से जूनियर के उसके बाद मैं कंटिन्यूसली खेलता रहा जूनियर टीम में। तो फिर जो जूनियर में जिनकी परफॉर्मेंस कुछ 4-5 प्लेयर थे उनकी बहुत अच्छी रही, तो एक मैं और एक अली रजा था, तो हम दोनों को 96 ओलंपिक से पहले सीनियर कैंप में इन्होंने ले लिया था वैसे। और चांसेस थे कि अटलांटा ओलंपिक्स के लिए भी हमारे नाम जो 20 या 24 प्लेयर्स के भेजते हैं, तो उसमें से फिर फाइनल 16 होते हैं, तो हम दोनों का नाम भी फेडरेशन ने उसमें भेजा था, लेकिन खैर उस वक्त हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। और उस वक्त जूनियर एशिया कप था, तो समीउल्लाह साहब हमारे मैनेजर थे, तो उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि तुम यूरोप टूर था सीनियर टीम का, तो इन्होंने हमें वहां पे सीनियर टीम के साथ जाने नहीं दिया। उससे अटलांटा ओलंपिक्स के फौरन बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो इन्होंने फिर वहां पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही टीम की, तो आते ही इन्होंने फिर कुछ सीनियर प्लेयरों को रिप्लेस किया, तो उसमें फिर 5 या 6 जूनियर नए प्लेयर इन्होंने लिए थे। 96 चैंपियंस ट्रॉफी थी इंडिया में, तो उसमें पहली दफा फिर यानी सिलेक्शन हुई, सीनियर कैंप में पहले आए, फिर उसके बाद सिलेक्शन हुई। तो जाहिर है कि वो एक बहुत ही खुशी की बात थी और बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि अपने मुल्क के लिए सिलेक्शन होना और नेशनल टीम सीनियर टीम के लिए खास तौर पर, तो बहुत ज्यादा खुशी थी। और घर वालों के लिए भी एक ड्रीम केम ट्रू वाला साहब होता है जैसे, तो वो तो ये ग्राउंड में तो आप बचपन से उतरते रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं आप, मगर फर्स्ट टाइम जब आपने पाकिस्तान की शर्ट पहन के इंटरनेशनल मैच में जब उतरे हैं, तो खून रगों में गर्म खून हो रहा होगा, टांगे भारी, क्या एहसास थे? नहीं, बड़ा डिफरेंट था। मैं असल में चैंपियंस ट्रॉफी में मैं वैसे तो प्लेइंग जो 11 में होते हैं प्लेयर उसमें गया था, लेकिन जब वहां पे गए क्योंकि पहला टूर्नामेंट था सीनियर टीम से और चैंपियंस ट्रॉफी थी जो कि टफेस्ट टूर्नामेंट वर्ल्ड हॉकी में गिना जाता था, तो वहां पे हमारे जो कोच थे इन्होंने खैर मुझे एक सीनियर प्लेयर थे, फिर उनको इन्होंने स्टार्टिंग लाइनअप पे रखा और मुझे खैर मैं बाहर ही बैठा रहा शुरू में। तो पहला मैच जर्मनी के साथ था हमारा और हम जीत रहे थे 4-0 से, तो फिर मुझे इन्होंने कोई 2-3 मिनट के लिए लास्ट कोई 4-5 मिनट के लिए भेजा अंदर। तो मैंने खैर पहला बॉल आया अचानक इस साइड में, तो मैंने उल्टी आंखी से रोक लिया तो वो बाहर बैठा और अचानक आपको जाके तो
اس لیول پہ کھیلنا پڑے کہ باہر بیٹھا بندہ 2-3 میچوں سے باہر بیٹھا ہوا. تو وہ پھر اسی طرح نیکسٹ میچ ہمارا انڈیا سے تھا اور بڑا کروشل میچ تھا کہ جو ٹیم جیتتی تھی وہ فائنل میں پہنچنا تھا اس نے, اور انڈیا کی بڑی اچھی ٹیم اور انڈیا کے اندر میچ تھا. تو وہ خیر ہم میچ جیت گئے انڈیا سے, بڑا فل کراؤڈ اور شور. اور تو اس میں مجھے لاسٹ میں کوئی 3-4 منٹ کے لیے اس میں بھیجا, ہم جیت رہے تھے 3-2 سے, تو انہوں نے ایک ایکسٹرا ہاف میں زیادہ پلیئر بڑھا لیا کہ ڈیفینس اسٹرانگ ہو جائے گی. تو میرا خیال اس میں 4-5 منٹ میں بال ہی ٹچ نہیں ہوئی, بھاگ دوڑ کے تو باہر آ گیا. تو پھر فائنل تھا ہالینڈ کے ساتھ, اور ہالینڈ کی ٹیم بڑی اچھی تھی. تو ہمارے جو سینئر پلیئر تھا اس کو انجری ہو گئی, تو پورا ٹورنامنٹ میں باہر رہا. فائنل میں مجھے ہمارے مینیجر نے کہا بھی تم نے اسٹارٹ کرنا ہے فائنل. میں نے کہا اچھا ہی فائنل ہے. تو خیر وہ جب وارم اپ ہوئے تو وہ سینئر پلیئر نے کہا کہ جی میں فٹ ہوں, میں کھیلوں گا, اسٹارٹ میں کروں گا. اس نے اسٹارٹ کیا اور پہلے ہمیں 15 منٹ میں 3 گول ہو گئے, 3-0. تو پھر وہ مینیجر نے کہا بھی تم ریپلیس کرو اس کو اور تم اندر جاؤ نا. اور وہ میرے لیے کہہ لے کہ پہلا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے کیریئر میں کہ میں فائنل میں 15 منٹ بعد پھر میں ریپلیس ہوا. اور اس کے بعد یعنی ہم لوگ نے پہلے ہاف میں 2 گول اتار لیے, 3-2 ہو گیا اسکور. اور میری پرفارمنس اس میں بڑی اچھی رہی کہ ایون کہ لائیو میچ تھا ESPN پہ, تو کمنٹیٹر وغیرہ انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ اس پلیئر کو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کھلایا کہ ٹورنامنٹ میں باہر کیوں کھلایا ہوا. اور وہ ہم خیر میچ 3-2 سے ہار گئے, لیکن یہ کہ بڑا اچھا کم بیک کیا ٹیم. اس کے بعد جب میں ریپلیس ہوا ہوں میری اپنی پرفارمنس بڑی اچھی رہی, اور شاید اگر میں وہ نہ کھیلتا فائنل تو ہو سکتا تھا اگلے ٹورنامنٹ سے میں باہر ہی ہو جاتا, کیونکہ پہلے تو بتایا کہ پہلا جو ٹورنامنٹ جہاں پہ آپ گئے تھے وہ انڈیا میں تھا, ٹھیک ہے نا. انڈیا میں میچز ہو رہے تھے کرکٹ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹنگ بڑی کرتے ہیں, گالی گلوچ, اور آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا؟ یار اس وقت کراؤڈ تو خیر بے انتہا تھا, لیکن اس وقت اتنا شاید پتہ نہیں لگا, یا اس وقت اتنا کوئی غور نہیں کیا, یا اس وقت کراؤڈ میرا خیال اتنا زیادہ نیگیٹو نہیں ہوتا تھا. 96 کی بات ہے, لیکن جب ہم 2010 میں ورلڈ کپ تھا اور پھر 2010 میں ہی کامن ویلتھ گیم تھی, تو وہاں انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ تھا وہیں دہلی میں, اور فل پیکڈ گراؤنڈ تھا. تو اس میں پبلک نے بڑی زیادہ یعنی گالیاں بھی نکال رہے ہیں, اور کہ اس میں بہت زیادہ نیگیٹو قسم کا تھا پبلک کا, تھوڑی ہوٹنگ شوٹنگ سارا کچھ. سیم بھائی, ایک کیونکہ انڈیا کی بات چل رہی ہے, میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کرکٹ کے میچز میں بھی, ہاکی میں بھی, باہر تو بڑا ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے, ٹاکرا جیسے پروگرام ہوتے ہیں. تو آپ جو لوگ آپس میں کھیل رہے تھے ان کا کیسے انوائرمنٹ ہوتا ہے, کہ اس کو کیا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, جینا مرنا بنانا چاہیے؟ چونکہ دیکھیں انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے آپ ورلڈ کپ ہار جائے, اولمپکس ہار جائے, کوئی بھی کپ ہار جائے, آپ نے پاکستان سے نہیں ہارنا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے انڈیا سے نہیں ہارنا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اصل میں پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف اور پورا ٹورنامنٹ ایک طرف, تو ایک عجیب قسم کا پریشر ہوتا ہے, وہ پلیئرز پہ بھی ہوتا ہے, اور سب کو بھی, سب کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ یار کہ یہ میچ نہیں ہارنا, کوشش کرنی ہے کہ یہ کسی طرح بھی جیتو, باقی آپ سب سے ہار دو لیکن انڈیا سے ہار گئے تو بس کسی نے نہیں چھوڑنا. تو ایک عجیب, لیکن اسپیشلی ہمارے جو 1-2 دفعہ ہمارے فارن کوچز آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس میں یہی کہا کہ انڈیا کے ساتھ اگر آپ سٹرکچر میں اور ایموشن کو جو ٹیم کنٹرول کر کے کھیلے گی وہ ٹیم اس میں جیت جائے گی. اگر آپ جذباتی ہو کے اور ایموشنل ہو کے کھیلو گے تو پھر وہ رزلٹ آپ ویسے اچیو نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایموشنل چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ پرفارمنس میں مسٹیک زیادہ کرتے ہیں. تو آپس میں آپ کے کیسے ہوتے ہیں انڈین پلیئرز کے ساتھ ابھی بھی, اور آپ جب کھیلتے تھے؟
نہیں ریلیشن آپس میں تو نارمل، ان سے ابھی بھی میرے کافی انڈیا کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کا ملنا، آ کے گپ شپ لگانی، وہی نارمل ہے کہ بڑی اچھی دوستی آپس میں ہوتی ہے، لیکن بس یہ گراؤنڈ میں آ کے یا میڈیا میں سب کو یہی لگتا ہے کیونکہ پبلک اتنی زیادہ انوالو اور میڈیا اتنا انوالو ہوتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں پلیئروں میں کتنی ہوگی آپس وسیم بھائی، آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کا تو بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کا رجحان ہاکی کی طرف ہے، چاہے وہ بھائیوں سے انسپائر ہو کے آپ نے ہاکی اسٹک پکڑی، مگر اس دور میں یا جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا، آپ کو آپ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تو ہاکی والی اور کسی بلہ نہیں پڑنا ہے؟ نہیں میں اور بھائی بھی میرے دونوں ہاکی بھی اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور شروع میں بھی کرکٹ بھی کھیلتا تھا ساتھ، اور میرے کلاس فیلوز وغیرہ جو ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر تم ہاکی میں نہ جاتے تو کرکٹ میں بھی تم بڑے ٹیلنٹڈ تھے، اور لیکن وہ کہہ لیں کہ ہاکی میں پھر زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا کچھ 8th کلاس کے بعد، اور کرکٹ کا بھائی جو تھے یہ پراپر ہارڈ بال کا نیٹ وغیرہ کرتے تھے، اور وقار یونس اس وقت ہمارے بہاڑی کے ہی ہیں، اور ہمارے ہمسائے گھر بالکل پاس ہی تھا ہمارے، ان کو بلکہ ہم محلے وغیرہ میں کھیلتے ہوتے تھے، کوئی اچھی ٹیم آ جانی تو ہم نے جا کے ان کو گھر سے بلا لینا، یار آنا ذرا وکی بھائی ٹیم بڑی اچھی آ گئی ہے، تو ہمیں لڑکے بڑے ہیں ان کے تو آپ آ جاؤ ہماری طرف سے کھیلو، تو یعنی کہ ان سے وہ، اور یہ جو وقار یونس بھی ان سے بڑا اچھا فیملی ٹرمز، یعنی کہ بڑے اچھا ریلیشن ہے ان سے، ان کا بھائی چھوٹا میرا کلاس فیلو تھا، اور بڑے بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے کافی ریلیشن تھے، اور یہ وقار یونس بھی پہلے یو بی ایل میں سلیکشن ہوئی تھی ان کی، اور وہیں سے وہ نیشنل ٹیم میں سلیکشن ہوئی ان کی، یہ اکثر رننگ اسٹیڈیم میں رننگ وغیرہ فزیکل فٹنس کرتے تھے، اس کے بعد ہاکی کھیلتے تھے ہمارے ساتھ، ہاکی پکڑ لینی، پھر ہمارے ساتھ آگے ہاکی لاسٹ میں رننگ وغیرہ کر کے چلو جی ہاکی کھیلتا ہوں اب بعد میں ذرا فٹنس کے لیے، تو بس وہ قسمت ہوتی ہے کہ وہ بندے نے بس جس طرف جانا ہو تو ایٹومیٹکلی پھر اس کے رستے بننے شروع ہو جاتے ہیں، تو بالکل صحیح بات ہے، جو انسان کا وہ کیا کہتے ہیں مقدر ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے۔ وسیم بھائی، پاکستان کی نمائندگی میں آپ کو کتنے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کا موقع ملا؟ پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں وہ ایک تو یہ اعزاز ہے میرے لیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ میچز میں نے کھیلے ہیں 410 اور یعنی کہ 400 کھیلنے والا پاکستان میں واحد پلیئر ہوں، اور اس میں ایک 4 ورلڈ کپ کھیلے ہیں میں نے اپنے کیریئر میں، 3 اولمپکس اور 12 چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلا ہوں میں، اور اسی طرح ایشین گیمز، کامن ویلتھ گیمز، اور اسی طرح لیگ میں کہ ہالینڈ میں تقریباً 2004-05 سے لے کے 2010 تک، پہلے 2 سال 2003-04 میں جرمنی میں ہیمبرگ میں تھا ہمارا کلب، پھر اس کے بعد انڈیا میں 2005 اور 2012 میں لیگ تھی پی ایچ ایل اور ورلڈ ہاکی سیریز، اور اس کے بعد پھر میں ادھر ملیشیا 2012 سے لے کے 2015 تک ملیشیا میں لیگ وغیرہ کھیلی ہے، اور ہانگ کانگ میں 2012 سے لے کے 14-15 تک، اور پھر 2014 سے لے کے ابھی تک ادھر آسٹریلیا میلبرن میں، کہ یہاں پہ اب اسسٹنٹ کوچ ہوں، ایک ہمارا کلب ہے اور ساتھ میں کھیل بھی رہا ہوں ابھی، تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے ہاکی کی فیلڈ میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی کہ جو نہیں میں کھیل سکا یا اچیو کر سکا۔ چلے وسیم بھائی، اب آپ کے عامر بھائی سوال کچھ کریں گے، ان کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی عامر بھائی۔ بھائی
جی جی سمی میرا سوال ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2004 لاہور پاکستان اور انڈیا کا 50 پوزیشن کا میچ، اور اس کے فوراً بعد آپ سہیل عباس ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر 2006 میں پھر آپ کا کم بیک ہوتا ہے انٹرنیشنل ہاکی میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ نے متعدد بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اور ریٹائرمنٹ کا اعلان آپ کو واپس لینا پڑا. اتنی جلدی یہ ریٹائرمنٹ آپ نے اناؤنس کیوں کیا، اور پھر بار بار آپ کو اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کرنا پڑا؟ اصل میں جب 2003 میں اور سہیل جرمنی چلے گئے تھے ہیمبرگ لیگ ہاکی کھیلنے کے لیے، تو اس میں فیڈریشن کی طرف سے بس کافی ہمیں بڑی مشکل پیش آئی کہ انہوں نے یعنی ہمارا شو کا نوٹس وغیرہ نکال دیا، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریشرائز کیا کہ یہ بغیر پرمیشن کے چلے گئے ہیں اور یہ وہ. تو 2004 میں ہمارا اصل میں ہالینڈ میں ایک دو کلب تھے، تو ان سے بڑا اچھا کانٹریکٹ 3 سال کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا، بڑا اچھا اماؤنٹ بہت اچھی تھی 3 سال کی. تو ہم نے کہا کہ نیشنل ٹیم کا تو مین ایونٹ تو ورلڈ کپ یا ورلڈ اولمپکس یا چیمپئنز ٹرافی وغیرہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مین ایونٹ ہوتا نہیں ہے. اور 2004 اولمپکس کے بعد کوئی مین ایونٹ نہیں تھا 2005 میں. تو اور ہمیں پتا تھا کہ فیڈریشن نے ہمیں اجازت نہیں دینی کہ ہم جا کے تو لیگ ہاکی کھیل سکیں، کیونکہ لیگ ہاکی میں بھی کلب آپ کو اس لیے ہائر کرتا ہے کہ آپ پراپر اگر میچ میں وہاں پہ رہ کے پراپر سارے میچز کھیلیں تو وہ آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں کہ خیال رکھتے ہیں. اگر آپ جاؤ 2-3 میچ کھیلے پھر واپس آ جاؤ، اور پاکستان میں تو کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے کہ کب کون سا کیمپ لگ جائے، کون سا ٹورنامنٹ ہو جائے. تو پھر ہم نے سوچا کہ یار سب سے بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ ہم آرام سے ریٹائرمنٹ دیں، اور اس میں ہم ریٹائرمنٹ میں یہ ہم اناؤنس کر دیں کہ بھی اگر پاکستان ٹیم کو ہماری ضرورت ہوگی تو مین ایونٹ میں اگر آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے، اگر نہیں بلائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم خوش ہیں، ہم نہیں کھیلنا چاہتے مزید. تو وہ اس لیے ہم نے 2004 میں کیپٹن تھا اس وقت پاکستان کی ٹیم کا، اور سہیل وائس کیپٹن تھا، اور ہم دونوں نے چیمپئنز ٹرافی، اور بریگیڈیئر مسرت اللہ صاحب سیکٹری تھے، تو انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ تم لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ اگر تم بغیر ہماری پرمیشن کے یا ہماری اجازت کے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا تو ہم تمہارا کیریئر ختم کر دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دینا جو بھی کرنا ہے، بس ہم چیمپئنز ٹرافی ہم 3rd-4th پوزیشن ہے، تھرڈ کا میچ جیتے، اور اس میں مین آف دا میچ بھی تھا جو 3rd-4th پوزیشن کا میچ تھا. اور اس کے فوراً بعد ہی جا کے ہم دونوں نے پہلے سہیل پریس کانفرنس کر کے آ گیا، پھر میں جا کے کر کے اناؤنسمنٹ کر دی. تو ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہو رہی تھی، تو اس میں ہمیں وہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ بھی تم میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم یہ فیصلہ کیا کیا ہے، یہ نا کہ یہ تم کیا بعد میں بات کریں گے ہم. پھر وہ ریٹائرمنٹ دے کے تو ہم پھر ہالینڈ چلے گئے. پھر 2006 میں ہمیں پاکستان ہاکی فیڈریشن انہوں نے واپس بلا لیا. پھر ہم 2006 میں ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی 2 ایونٹ دوبارہ کھیلے. پھر اس کے بعد 2009 میں دوبارہ ہمیں واپس پھر کال کر لیا. 7 میں اور 8 میں ہم 2 سال نہیں کھیلے. تو پھر 2012 اولمپکس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ دے دی جا کے. تو اختر رسول صاحب ہمارے مینیجر تھے، انہوں نے کہا یار تم نے پوچھے بغیر کیوں ریٹائرمنٹ اناؤنس کی. اور میں نے کہا بس بہت کھیل لیا، بس میں نے اور نہیں کھیلنا. تو وہ انہوں نے کہا نہیں تم واپس آؤ. پھر مجھے 2012 میں نے اولمپکس کے بعد اناؤنسمنٹ کر دی تھی، میڈیا میں آ گیا چل گیا سارا جی اناؤنسمنٹ کر دیا ریٹائرمنٹ. اور پھر انہوں نے میں آسٹریلیا تھا یہاں پہ، اور پیچھے سے پھر اختر رسول صاحب کا مجھے کال آئی کہ ہم تمہارا نام میڈیا میں دے رہے ہیں کہ تم کیمپ جوائن کر رہے ہو اور تم نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے، تو تم واپس کیمپ جوائن کرو. تو پھر وہ چیمپئنز ٹرافی تھی ادھر میلبرن میں، اور ایشین چیمپئن ٹرافی تھی ادھر دوحہ میں.
وہ پھر میں دوبارہ کھیلا, واپس آ گیا. پھر 2013 میں ایشیا کپ کے بعد پھر میں نے, کہ پاکستان کوالیفائی نہیں کر سکا تھا ورلڈ کپ کے لیے, تو اس کے بعد پھر میں نے کبھی بس میں نے اب اور نہیں کھیلنا, بس بہت کھیل لیا. تو اس طرح 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ ریٹائرمنٹ دی اور پھر انہوں نے واپس بلا دیا. آپ نے جیسے طویل عرصہ قومی ٹیم میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, تقریباً 1996 سے لے کے 2013 تقریباً 17-18 سال بنتے ہیں. تو یہ سوال یہ تھا کہ آپ کی فٹنس اور آپ کے شاندار کیریئر کا راز کیا ہے, اور ابھی بھی آپ ماشاء اللہ فٹ ہیں اور لیگ ہاکی میں آسٹریلیا میں کلب ہاکی کھیل رہے ہیں, لیگ ہاکی کھیل رہے ہیں. فٹنس کا کوئی, میں خیر کوئی اس میں کوئی خاص میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں وجہ ایسی, نہ میں کوئی اتنی کیئر کرتا ہوں اپنی ڈائٹ کی, نہ میں کوئی ریگولر جم کرتا ہوں, نہ میں کبھی کوئی پروٹین, نہ کبھی کوئی ایسی چیزیں کرتا ہوں جیسے اکثر لوگ پروٹین اور اپنا وٹامنز اور بڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں نہ کبھی کوئی پروٹین کبھی یوز کیا, نہ کبھی کوئی وٹامن کھایا, اور نہ میں ریگولر کبھی جم کیا. بس کہہ لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, اور دعائیں ہیں بس والدین کی اور سب کی دعائیں ہیں. کہ میرا خیال ہے کوئی خاص فضل ہی ہے اللہ میاں کا, اور میرے خیال میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. کیونکہ بعض ہوتے ہیں نا بہت پروفیشنل کہ جی اپنی ٹائمنگ کا, سونا اس وقت ہے, صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, کھانا ایسے کھانا ہے, یہ کھانا وہ کھانا. تو میں تو بالکل ہی کسی قسم کا کوئی پروفیشنل والا صاحب نہیں ہے کہ جو نارمل مل گیا کھا لیا, جب دل کیا کھا لیا. تو اس میں کوئی ریگولر کوئی پابندی نہیں. بس میں تو یہی کہوں گا کہ بس قدرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے بس, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ بندے صحیح. جی آپ بھائی, بھائی آپ کے کیریئر کے یادگار لمحات آپ کون سی سمجھتے ہیں کہ جو کہ آپ ابھی تک یاد رہے ہوں, اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. اس میں کافی ہے. ایک تو جو انڈیا میں پہلا 96 میں تھا, انڈیا کو بیٹ کیا تھا, وہ بہت بڑا کہہ لیں کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی تھی, اور انڈیا سیمی فائنل تھا ایک قسم کا, وہ بہت بڑا. اور پھر فائنل میں پہنچنے پہ ہمیں فیڈریشن نے اس وقت عمرے پہ بھیجا ٹیم کو پوری کو. اور پھر اسی طرح سڈنی اولمپکس جب تھے تو ہمارا لاسٹ پول میچ تھا ہالینڈ کے ساتھ, اور اگر ہم جیتے تو سیمی فائنل میں آتے تھے. تو وہ میچ ہم 2-0 سے ہالینڈ سے جیت گئے تھے اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے تھے سڈنی اولمپکس میں. تو وہ کہہ لیں کہ ایک بڑا یادگار میچ تھا میرے لیے, کیونکہ اس میں میری پرفارمنس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور اسپیشلی کمنٹیٹرز نے اور بڑا مینشن کیا تھا کہ آج میچ کا ہیرو اگر ہوں تو میں ہوں, اور اس طرح کے کافی زیادہ. تو وہ ایک بڑا اچھا یادگار میچ تھا. تو ویسے تو اوور آل بہت سارے میچز ہیں, لیکن کہ جیسے ابھی چیمپئنز ٹرافی 2004 کا 3rd-4th کا میچ تھا, تو وہ انڈیا سے میں کیپٹن تھا, تو اس میں لاسٹ جو میچ تھا وہ بھی میں مین آف دا میچ تھا اس میں. تو اس طرح اور بہت سارے ہیں میچز, لیکن یہ کہ یہ 3-4 ہیں میچز جو کہ کافی یادگار ہیں. جی تو ناظرین, گپ شپ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ وسیم احمد, 410 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی, جو کہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ میچز کھیلنے کا ریکارڈ ہے. 12 چیمپئنز ٹرافی اور 4 ورلڈ کپ میں نمائندگی کا ان کو اعزاز حاصل ہے. تو وسیم بھائی سے اب کچھ ان کے دوستوں کے حوالے سے کچھ پوچھتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا بڑا زبردست بیچ تھا. شکیل عباسی صاحب, ریحان بٹ صاحب, اور غالباً عمران اور سکلین صاحب شاید آپ کے کیپٹن رہے ہیں, ایسے ہی وسیم بھائی؟ سکلین اور بیچ تھے ہم دونوں. ہاں, تو ان کے حوالے سے مجھے بڑا یاد ہے کہ پتہ نہیں تھک جاتے تھے کیا تھا, جب بھی انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا تھا وہ لڑکے ہی باہر نکلتے تھے. وہ کیا وجہ تھی آپ کو ہمیشہ میرے خیال 10 پلیئروں کے ساتھ کھیلنا پڑتا تھا؟ وہ سکلین تھوڑا سا پلیئر, وہ بہت ہی اچھا پلیئر تھا, اور بس تھوڑا سا کہنے کے ایموشنلی تھوڑا زیادہ وہ غصے والا پلیئر تھا. تو وہ کوئی نہ کوئی
تو بعد کے ذرا سی ہاکی پھنسنی تو اس نے اٹھا کے تو مار مور دینی ہاکی، تو اس لیے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو اکثر ہی 10 پلیئروں کے ساتھ کھیلنا پڑتا تھا ان کی وجہ سے. ہاں نہیں، اکثر اس کو کہ ایک آدھ دفعہ ریڈ کارڈ بھی ہو گیا اور اسی طرح یلو کارڈ ہو جاتا تھا اکثر ہی، لیکن پلیئر وہ بڑا اچھا تھا. لیکن ذرا اموشنل ہو کے تو وہ کوئی نہ کوئی ہاکی مار دینی ہے، کوئی تھوڑا سا کبھی کبھار ہو جاتا تھا ایسے. میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا اپنا شکیل عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ نے اور دونوں نے مل کر سب سے زیادہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے. شاید وہ غالباً اکٹھا کھیلنے کی بات کر 300 سم تھنگ تھے کچھ میچز شاید. نہیں، شکیل عباسی کافی عرصہ کھیلا ہے ہمارے ساتھ، لیکن میرے ساتھ کا جو میرے بیچ میٹ ہیں وہ سارے، اس میں سہیل عباس اور میں اور سکلین، ہم تینوں بیچ میٹ ہیں. باقی شکیل عباسی ہو گیا، ریحان بٹ ہو گیا، محمد عمران ہو گیا، یہ ہم سے جونیئر ہیں کافی. ہم لوگ، میں 2000 یعنی 96 میں ٹیم کو جوائن کیا ہے، تو شکیل عباسی 2004 میں جا کے ٹیم میں آیا، اور محمد عمران بھی اسی طرح 2004 میں تقریباً آیا ہے، اور ریحان بٹ جو ہے یہ 2002 میں آیا ٹیم میں. یہ کافی 6-7 سال جونیئر ہے سارے مجھ سے، 8 سال جونیئر. وسیم بھائی، ہم سب کے ذہنوں میں جو بھی کوئی پاکستانی ہے اس کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ہاکی کی جس وقت خستہ حالی ہے. اوبیسلی آپ اس وقت اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داری کر رہے ہیں، اور اوبیسلی آپ اس حساب سے اپنا کھل کے اس کے اوپر بات کر سکتے نہیں کر سکتے کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے. لیکن آپ کو کون سی ایسی چیزیں لگتی ہیں؟ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، شاید میں تو فالو کرتا تھا ہاکی، پھر ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ میچ کہیں نظر آئے، براڈ کاسٹر نہیں کہیں نظر آئے، ٹی وی پہ میچ نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کھیلنا ایک مہنگا کھیل ہے، یا اتنے فنڈز کھلاڑیوں کو نہیں ملتے جس کی وجہ سے اس میں نئے لوگ نہیں آ رہے، یا اس طرح نہیں؟ اس میں کیا آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں؟ کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں مین پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ کوئی کسی بندے نے ہاکی پہ اتنا روج رہا ہے، تو انہوں نے اس دور پہ اس کے بعد کوئی پراپر سیٹ اپ بنانے کی کوشش نہیں کی، کوئی سٹرکچر بنانے کی کوشش نہیں کی، اور جیسے جو آیا ویسے بس انہوں نے اپنا ٹائم گزارا اور بس چلتی رہی ہاکی. میرے خیال میں اگر جیسے کرکٹ والوں نے اپنی اکیڈمی بنا لی، اپنے سسٹم کو آہستہ آہستہ اسپانسرشپ اتنی اسٹرانگ کر لی کہ ان کو فائنانشلی کوئی پرابلم نہیں، کہ کرکٹ بے شک پروفیشنل گیم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہاکی کی جتنی اچیومنٹ تھی اور جس وقت پاپولر تھی ہاکی، اگر اس وقت ہم اپنا کوئی پراپر سیٹ اپ بنا لیتے اور ہاکی کا کوئی سٹرکچر اچھے طریقے سے، کوئی اکیڈمی، کوئی سسٹم اگر ڈیولپ کر لیتے، تو آج ہمیں کبھی بھی ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ایک تو یہ بہت بڑی ڈکلائن کی بہت بڑی ریزن ہے، اور دوسرا سیکنڈ تھنگ کہ جو ہماری کوچنگ کے ہمارے سابقہ اولمپئنز بڑے بڑے نام ہیں کہ بہت کچھ انہوں نے پاکستان کو، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، بڑا انہوں نے اچیو کیا پاکستان کے لیے، لیکن وہ پلیئر کے انہوں نے آگے کوچنگ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ نئی سے نئی چیزیں آتی رہی، اور دنیا نے انویسٹ کیا اس میں، ریسرچ کی بہت زیادہ، اور ہم لوگ اسی میں رہے کہ ہم ورلڈ چیمپئن ہیں، اولمپک چیمپئن ہیں، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے دنیا کو سکھایا ہے. تو وقت کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کوچنگ کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت مار پڑی ہے. اور ڈکلائن کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ کوچنگ، اچھے کوچز کا نہ ہونا پاکستان میں. ایک اور بات ہے، اگر سٹیٹ میرے غلط نہیں تو غالباً ہم نے ٹائٹل جو ورلڈ ٹائٹل ہے وہ جرمنی کے برابر اس ٹائم ہم اس کے ساتھ ہیں، جیت چکے ہیں غالباً. نہیں، پاکستان میں ابھی بھی سب سے زیادہ اولمپک جیتے ہیں، 4 اولمپکس اور 4 ورلڈ کپ پاکستان نے ابھی تک سب سے زیادہ، ابھی تک بھی پاکستان نے جیتے 4، اور باقی ہالینڈ، جرمنی، آسٹریلیا، انہوں نے 3 ورلڈ کپ جیتے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان نے 4 جیتے ہوئے ہیں، ابھی بھی پاکستان اگر دیکھا جائے تو زیادہ ورلڈ کپ پاکستان کے پاس ہے. لیکن اب ضرورت ہے کہ اگر پاکستان اپنا پراپر کوئی ڈومیسٹک کوئی سٹرکچر کے پلیئروں کو کیسے گروم کرنا ہے، پلیئر ینگسٹرز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے، کوچنگ کیسے نچلے لیول پہ بہتر کی جا سکتی ہے،
स्पॉन्सरशिप आप कैसे समझते हैं कि अगर जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट में PSL और इसी तरह अगर हॉकी की पूरी दुनिया में लीग जैसे होती हैं, अगर कोई लीग शुरू की जाए तो कोई बेहतरी के चांस हो सकते हैं? नहीं, हॉकी लीग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हॉकी पॉपुलर होगी, पैसा आएगा, लोग देखेंगे, प्लेयर पॉपुलर होंगे। तो इसलिए अभी हमारी फेडरेशन इस इमरान खान से भी पीछे इनकी मुलाकात हुई है, तो उसमें PSL के तर्ज पे हॉकी लीग कराने का इन्होंने कहा तो है। अब देखें, अल्लाह करे कि वो करवा, यानी कि सिर्फ बातें ना हो, अल्लाह करे कि हो जाए और ये कंटिन्यूअसली आगे चले। जैसे PSL कामयाब हुई है तो हॉकी लीग भी स्टार्ट हो। हॉकी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वसीम भाई, अब हम चूंकि हमारा दिल तो नहीं कर रहा प्रोग्राम को फिनिश करने को, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा, हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आपका फिर एक दफा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो लास्ट मैसेज आप किसी भी हॉकी के यंगस्टर्स को क्या देना चाहेंगे? वो कौन सी ऐसी ड्रिल्स है वो घर में या किसी भी छोटे लेवल पे कर सकता है? कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें? कोई ड्रिल तो नहीं स्पेशली, लेकिन मोटिवेशन के लिए कि दिल लगा के मेहनत करें और उसमें ये ना सोचें कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, किसी की सिफारिश मिल जाए या कोई लिंक मिल जाए तो मैं आगे आ जाऊं। कोशिश करें कि मेहनत करें और दिल लगा के मेहनत करें। ये नहीं हॉकी है, बल्कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप हो, तो मेरा यही मैसेज है कि दिल लगा के मेहनत करें और बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, तो मेहनत करें और राहें अल्लाह ताला बनाने वाला होता है। बाकी मुश्किलें परेशानियां सारी आती हैं, लेकिन जो मुसलसल और लगे रहे अपने काम में वो हमेशा फिर कामयाब हो जाते हैं। तो यही है कि शॉर्टकट न ढूंढें और लगे रहे अपने काम। वसीम भाई, मेरी तरफ से, हमारे पूरे ज़ीनो और मीडिया की तरफ से आपका एक दफा फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आखिरी जो मैसेज आपका बड़ा कमाल का है कि ईमानदारी से मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाबी के रास्ते खोल दे। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।